अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरफराज सागर और आप देख रहे हैं हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में फजीलत रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और सबसे पहले रमज़ान मुबारक। और मैं हूँ सैयदा अरीबा ज़हरा, आपकी प्यारी होस्ट, और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और आप लोग देख रहे हैं फजीलत रमज़ान, जिसमें आपको इस बाबरकत महीने में हर चीज़ मिलेगी जानने के लिए। माशाल्लाह हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट हैं जिनका इंट्रोड्यूस साहब करवाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मारूफ नात ख्वां कुर्बान चन्ना साहब। उनके साथ हमारे पीर तरीक़त शाह साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं, और उनके बाद जो हैं वो हमारे एस के इजहार साहब, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं एस के इजहार साहब को, कि उनका रॉयल न्यूज़ से ताल्लुक़ है और हमारे सीनियर तजिया निगार भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं। इनका अपना एक प्रोग्राम भी चलता है। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। अब हम अरीबा, सबसे पहले तिलावत कलाम पाक की हम बेशक बेशक बिल्कुल। सबसे पहले माशाल्लाह बहुत बरकत और बहुत खूबसूरत महीना, ये महीना तो हर मुसलमान का फेवरेट मंथ होता है। तो सबसे पहले हम कुरान पाक की तिलावत से स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह फिर आगे का प्रोग्राम अच्छे से आगाज़ करेंगे। तो शाह साहब, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप कलाम तिलावत कुरान पाक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अरीबा, हमारे ये चन्ना साहब जो बैठे हैं, कुर्बान चन्ना साहब, ये बेहतरीन नात ख्वां भी हैं और बहुत माशाअल्लाह इनकी प्यारी आवाज़ है। तो हम प्रोग्राम में सबसे पहले इनसे नात क्यों ना सुनें? नात भी सुनेंगे, और सबसे अच्छी बात इसी बहाने हमें बहुत कुछ रमज़ान के बारे में भी सुनने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, इबादत करना, रमज़ान में सिर्फ यही काम नहीं आता। अल्लाह ताला को इसमें हर एक चीज़ चाहिए, जैसे ज़बान का रोज़ा होना, पेट का रोज़ा होना ज़रूरी नहीं है कि ज़बान का रोज़ा होना, नियत का अच्छा होना, दिल का साफ़ होना, ये सारी बातें तो हम जानते हैं, लेकिन एतमाद और इस पर फॉलो हम नहीं करते। तो माशाल्लाह हमारे साथ शाह साहब बैठे हैं, चन्ना साहब बैठे हैं, तो हम इनसे पूछेंगे, इनके बारे में जानेंगे। रमज़ान की काफ़ी फजीलत है, और अगर आप लोगों को भी कुछ सवाल पूछना है तो आप नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शाह साहब से हम सवाल करें। चन्ना साहब हमारे नात हाँ, जो है, चन्ना साहब से पहले हम नात कलाम सुन लेते हैं, ठीक है? सल्ले अला हबीबेना सल्ले अला मुहम्मदिन। लजपाल हुजूर असादा है, होए ब्यो कहीं दा लजपाल नहीं। जिमें आमिना दा इहो दिल बंद है, मैं ब्यो कहीं मादा लाल नहीं। कायनात दा एक रबर है, वो जिंदा मिलना मोल मिसाल नहीं। सना खान खुदा खुद है जईदा, ये हिकड़ा मिरल गिलाल नहीं। कहो ने के गोशे गोशे पर छाई हुई रहमत होती है। कौनैन के गोशे गोशे पर छाई हुई रहमत होती है। महबूब खुदा की दुनिया में जब ईद विलादत होती है। कौनैन के गोशे गोशे पर छाई हुई रहमत होती है। तख्लीक में पहले नूर उनका, आखिर में हुआ है ज़ुहूर उनका। तख्लीक में पहले नूर उनका, आखिर में हुआ है ज़ुहूर उनका। तख्लीक जहाँ है उनके लिए, तख्लीक जहाँ है उनके लिए, खत्म उन पे नबूवत होती है। कौनैन के गोशे गोशे पर छाई हुई रहमत होती है। अक़सा में जमात
فرشتے بول اٹھے اقصا میں جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے کیا خوب جماعت ہوتی ہے کیا خوب جماعت ہوتی ہے کیا خوب امامت ہوتی ہے کونین کے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے محبوب خدا کی دنیا میں جب عید ولادت ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اریبہ ماشاءاللہ چنہ صاحب کی آواز ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے اور یہ جو اس کو پڑھتے ہیں یہ بالکل دل سے پڑھتے ہیں جی بالکل ماشاءاللہ اور سب سے اچھی بات کہ ان کی جو نعت تھی نعت کے جو کلام تھے الفاظ تھے وہ بڑے بہت ہاں وہ ایسے تھے معنی خیز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معنی خیز شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑی ہستی ہیں ہمارے شاہ صاحب جو بیٹھے ہیں شاہ صاحب آپ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ بھی جو ہے بہت ہی اچھی نعت جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو میں چاہوں گا اریبہ کہ شاہ صاحب سے بھی ایک نعت سن لیں ہاں بالکل وائی ناٹ کیوں نہیں جی سر سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور بتا بھی چکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کوئی نہ لکھ سکا ہے اور نہ کبھی لکھ سکے گا سوائے اللہ کے ان کے حسن جمال کو نہ کوئی دیکھ سکا ہے اور نہ دیکھ سکے گا سوائے اللہ کے تو ہم تو ان کی شان میں نہیں بلکہ ہم نعت پڑھ کے حمد پڑھ کے اپنی شان بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرما لے یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت سر اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ رائل چینل کے حوالے سے کہ ایک بار پھر ہم سب بیٹھے ہیں اور اس سال دوبارہ اور نئے انداز سے نئے اس سال میں بھی شامل رہا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ جی جی بالکل پچھلے سال بھی آپ شامل رہے ماشاءاللہ پچھلے سال بھی شامل رہا ہوں اور اپنی لکھی بھی ایک نعت جو میں نے پہلے پڑھی تھی اس کو دوبارہ بالکل اور تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا راہوں میں بچھا دوں اشکوں کے موتی سارے راہوں میں بچھا دوں اشکوں کے موتی سارے قدموں میں ان کے غم عاشقوں کے موتی سارے دل چیر کے تو دیکھو یہ مدینہ بن گیا دل چیر کے تو دیکھو یہ مدینہ بن گیا
بچا دوں اشکوں کے موتی سارے. سبحان اللہ. شاہ خوش نصیب ہے تو امت ہے مصطفیٰ کا. شاہ خوش نصیب ہے تو امت ہے مصطفیٰ کا. قدموں نے ان کے تیرے نالین ان کے تیرے تقدیر ہے سوارے. راہوں میں میں بچا دوں اشکوں کے موتی سارے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاہ صاحب اریبہ کیا کہہ رہی ہیں آپ شاہ صاحب کے بارے میں؟ میں تو کھو گئی سچ بتاؤں. نعت میں بالکل کھو گئی کہ میں بھول گئی کہ میں بھائی پروگرام میں ہوں اور وہ بھی سیری کے وقت کا پروگرام. ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ بہت ہی میٹھی آواز ہے اور کلام بہت زبردست ہے. بہت زبردست ان کا کلام رہا. ایس کے اظہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ابھی ہمارا ایک بریک کا جو ہے وہ ٹائم ہوا چلتا ہے. تھوڑی سی آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا ایس کے اظہار صاحب سے کہ جو فضیلت رمضان کے حوالے سے ہم اگر بات کر رہے ہیں اگر آپ سے تو فضیلت رمضان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کوئی اچھی سی ایک کوئی واقعہ کوئی اچھا سا اور اچھی سی کوئی بات ذرا آپ ناظرین کو پیش کریں پھر ہم بریک پہ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کناب و یا کنستعین. مہربان ساگر صاحب اور عیبہ صاحبہ اور مدنی مہمان السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہمیں دیکھ رہی ہیں براہ راست ان کو بھی السلام علیکم اور انہیں مبارک ہے بہت بہت مبارکباد. اب آپ پابندی لگا دیتے ہیں چھوٹی سے مجھ سے چھوٹی سے دین کی بات کی جائے دنیاوی بات کی جائے. یہ میرے نہیں آپ بعد میں بھی کریں گے بعد میں بھی کریں گے آپ بات لیکن اصل میں تھوڑا شارٹ بریک ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فضیلت رمضان جی جی اس جو ٹاپک ہے اور جو سامنے لکھا ہوا ہے اس کو تو بیان مفتی عالم دین علماء کرام نہیں کر سکتے. جو رمضان کی فضیلت ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی کر سکتا ہے. اللہ اور اللہ کے نبی کر سکتا ہے. رمضان کی فضیلت اور قرآن میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے 30 پارہ قرآن میں جو فضیلت رمضان کے حوالے سے جو رمضان کی فضیلت تحریر کی ہے وہ قرآن جو پڑھ سکتا ہے جو پڑھنا جانتا ہے جانتی ہیں وہ اس مرتبہ ٹرانسلیٹ ترجمہ کر کے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے. لیکن سب سے بڑی اہم فضیلت یہ ہے ساگر صاحب عریبہ صاحبہ اور ہمارے مہمان گرامی لیکن آپ کے دانش میں یہ بات ہوگی ہے یا ہونی چاہیے کہ اس رمضان مبارک میں 27ویں رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا. 27ویں کو رمضان کے گروپ میں قرآن نزول فرمایا. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی. اور قرآن کا ضابطہ اخلاق ہے ضابطہ حیات ہے. اس قرآن میں سب لکھا ہوا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے بسر کرنی ہے. یہ فضیلت رمضان ہے. اور پھر روزہ نماز زکوٰۃ فطرہ وغیرہ چھوٹی سی نیکی بڑی نیکی وہ سچ رمضان کی فضیلت میں آ جاتا ہے. سرفراز صاحب علیبہ صاحبہ تو میں یہ دعا کروں گا وقفے سے اپنے وقفہ کا ایک نام لکھو وقفہ کرنا ضروری ہے اور ایک سسٹم بھی کہ وقفہ بہت ضروری ہے. کھانے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں نماز میں روزہ میں زندگی میں اللہ تعالیٰ کو وقفہ دیا کہ نماز کی وقفہ دیا تو اللہ حکم بھی کو وقفہ کرو تو دنیا میں جانے وقفہ لازمی ہے ہم پر. جی ہاں بالکل اظہار صاحب آپ بھی وقفہ کر لیں. ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین. ہم شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم اپنے مہمانوں سے اور بھی بہت ساری اچھی باتیں کریں گے اور ان سے نعتیں بھی سنیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. انکل ایک کرکرے. نہیں کرکرے ہی کیوں. سین کچھ ایسا ہے کہ کرکرے کا کارن سے بنا کرنچی کڑاکا مرچی مسالہ میری ٹیسٹ بڈز کو پیک مین کیریکٹر انرجی دیتا ہے. لیجنڈ اسپائسی مسالہ فلیور ٹرپ میکسڈ آؤٹ اور دماغ بولے کرکرے کا سگنیچر گوڈ فلیور سرونگ اونلی ونز اور میں اپنے کڑاکا ایرا میں کریزی. ایویں تو نہیں نا پھر مسالے دار تڑکے کڑک کرنچ کر کے سب ہو گئی کریزی فور کرکرے. السلام علیکم ویلکم بیک. میں ہوں عریبہ زارا آپ کی پیاری ہوسٹ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فضیلت رمضان.
اور ماشاءاللہ ہمارے پاس جو ہیں شاہ صاحب اور چنا صاحب اور ماشاءاللہ SK صاحب بھی، تو ان سے انٹروڈیوس کرتے ہیں، فضیلت رمضان کے بارے میں جانیں گے کہ اس برکت مہینہ جو ہم سب کو بہت نصیب ہوا ماشاءاللہ اللہ پاک کی کرم سے، اللہ پاک کی فضیلت رمضان سے، کہ یہ مہینہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان مہمان ہوتا ہے، اصل میں مہمان رمضان نہیں، مہمان ہم ہوتے ہیں۔ اگلا رمضان ہم سب دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن یہ کہ رمضان تو آتی ہیں، تو رمضان کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے ہم شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب ہمیں رمضان کے بارے میں ایک ذرا بہت اچھا بتائیں۔ سب سے پہلے شکریہ، اور بیان سے زیادہ بیان تو آپ نے کر دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا رہے گا، لیکن ہم میں سے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اسے پائیں گے اور روزہ رکھیں گے اور اس کی فضیلتوں سے مغفرت پائیں گے۔ 3 اشرا ہے اس کا، میں پہلے بھی اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ رمضان المبارک کی جو سب سے زبردست فضیلت یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی تمام تر ذمہ داری میری ہے، اور جو کچھ بھی میں جو روزے دار ہوگا وہ کل قیامت کے دن اپنے روزے کے نعم البدل میں اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ فضیلتیں پائے گا جو شاید اس کے گمان میں نہ ہو، اس کے فرشتوں کے گمان میں بھی نہیں ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، بار بار فرما رہے کہ تم، اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں صبر، ہمیں تحمل، اور ہمیں اپنے قریب والوں کو ان کی جو پریشانیوں کا بھی ان کو جو سامنا ہوتا ہے، ان کے گھروں میں جو مسائل ہوتے ہیں، تو اس روزے کی فضیلت کی وجہ سے ہمیں بھی وہ احساس ہوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اس رمضان میں ان غریبوں کو بھی یاد رکھیں، ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو روزہ کیا کہتے ہیں روزے اور عید مناتے ہیں، اور وہ ہم پر یا ہمارے جیسے لوگوں پر ان کی نظریں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے بھی عید مقرر کیا ہے، اور ہم سب مل کر کے عید منائیں اور تمام لوگوں کو شامل حال رکھیں۔ اور اس کی تمام فضیلت جو ہے یہ بڑی فضیلت ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ اوروں کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم جو کچھ بھی پورا سال ہم کھاتے پیتے ہیں اور ہر طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن اس مہینے ہمارے لیے وہ زیادہ مقدم ہوں گے، وہ زیادہ لوگ ان کو ترجیح دینی چاہیے جو لوگ اس مہینے میں ہمارے منتظر ہوتے ہیں اور مستحق لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بالکل ماشاءاللہ، بہت اچھی شاہ صاحب نے بات کی۔ چنا صاحب سے میں تھوڑی درخواست کروں گا کہ ایک خوبصورت سی اپنی آواز میں پیاری سی نعت مدحون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کریں۔ جزاک اللہ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوا، میں آپ لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے رائل نیوز کی طرف سے ایک موقع دیا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ثنا خوان رسول پڑھنے کی لسٹ میں مجھے آپ نے شامل کیا۔ میں تہ دل سے ساگر صاحب کا، اریبہ صاحبہ کا اور رائل نیوز کی پوری ٹیم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فیضان رمضان میں مجھے مدعو کیا اور سحری کے ٹرانسمیشن میں مجھے بلایا، اور اس میں یہ الحمدللہ مجھے دعوت دی۔ یہ جو میں بھی کلام پڑھوں گا، کیونکہ ابھی ساگر صاحب میرا نام لے رہے تھے چنا، تو قربان علی چنا، تو یہ جو میں ابھی رمضان کے بارے میں جو میں پڑھوں گا، یہ میرے سننے والے جتنے بھی ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے سندھی سمجھنے والوں کو کے لیے ڈیڈیکیشن ہوگی۔ درود پاک لوگوں سے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ رمضان کی جو فضیلت ہے، آسان الفاظ ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ بے حساب رب جی برکت، بے حساب رب جی برکت، رمضان پاک مہینے میں موج تھی وئی
रहमत या कट हो सकता है माजरत करते रहे, पढ़ते रहे, आप कंटिन्यू रहे, कट जाएगा। अच्छा आप कंटिन्यू रहे। क्योंकि वो तिर्ज में वही थी मुझे पीर जड़ो कहजो बेहिसाब रब जी बरकत आरम जान च पाक महीने में बेहिसाब रब जी बरकत आरम जान च पाक महीने में मौज में थी वही रहमत आरम जान च पाक महीने में पेरियों डहो रहमत आहे जंहिंजो ॿियो डहो मगफ़िरत उम्मत लए पेरियों डहो रहमत आहे जंहिंजो ॿियो डहो मगफ़िरत उम्मत लए डहो टियों वरी निजात जो आहे अदा डहो टियों वरी निजात जो आहे अदा रमज़ान जे पाक महीने में 1500 नेकियूं मिलने थियूं हिकिड़ी नेकीअ जे बदिले तोखे 1500 नेकियूं मिलने थियूं हिकिड़ी नेकीअ जे बदिले तोखे छा त रब जी थी शफ़क़त या छा त रब जी थी साईं शफ़क़त या रमज़ान जे पाक महीने में फर्ज़ हिक जो अजुर थो मिठड़ा मिले 70 भेरा तोखे साईं मुंहिंजा फर्ज़ हिक जो अजुर थो मिठड़ा मिले 70 भेरा साईं मुंहिंजा थी नसीब केॾी नहमत या थी नसीब केॾी नहमत या रमज़ान जे पाक महीने में रमज़ान ई कुल हो वल्ला बई ख़ासि रब जी अता आहे इहा रमज़ान ई कुल हो वल्लाह बई रब जी अता साईं आहे इहा थींदी ख़त्म कहरी शिद्दत या थींदी ख़त्म कहरी शिद्दत या रमज़ान जे पाक महीने में बेहिसाब रब जी बरकत या रमज़ान जे पाक महीने में मौज में थी वई रहमत या है मौज में थी वई रहमत या रमज़ान जे पाक महीने में आका जे हदीस जे रोशनीअ में लिखी साईं रियाज़ चने हीअ मनक़बत या आका जे हदीस जे रोशनीअ में लिखी साईं रियाज़ चने हीअ मनक़बत या घुरो दुआत हरम में इफ्तार मिले घुरो दुआत हरम में इफ्तार मिले रमज़ान जे पाक महीने में बेहिसाब रब जी बरकत या बेहिसाब रब जी बरकत या रमज़ान जे पाक महीने में मौज में थी वई रहमत या रमज़ान जे पाक महीने में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अरीबा बहुत ज़बरदस्त उन्होंने नात कलाम पेश किया है। आप इसके इज़हार साहब से कोई बात करना चाह रही थी तो वो बिल्कुल बेचैन बैठे हुए हैं कि अरीबा मेरी तरफ कब आती हैं और कब मुझसे सवाल करती हैं। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। इज़हार साहब देखिए रमज़ान तो वैसे माशाल्लाह सभी का ही फेवरेट महीना होता है और जितना इसके आने की जो खुशी होती है ना जितना ज़्यादा इसके आने की आमद की खुशी होती है उतना इसके जाने का भी बहुत कम होता है और ख़ास तौर पर ये सोचते कि पता नहीं अगले साल जो है
رمضان ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو باقی یہ کہ بہت پیاری پیاری باتیں ہیں جو میں کرنا چاہوں گی اظہار صاحب سے. اظہار صاحب ہمیں اب رمضان کی ماشاءاللہ سحری کا اہتمام ہے, سحری کا پروگرام ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں رمضان میں سب سے خاص چیز کیا ہونی چاہیے ان سب ہیومینٹیز کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عریبہ, رمضان مبارک نام ہی ایسا رکھا ہے اس مہینے کا, معتبر مقدم, بہت اہمیت کا حامل نام ہے رمضان کریم, رمضان مبارک, ٹھیک ہے نا. اب رمضان مبارک میں تمام بالخصوص مسلمان کو یہ چاہیے کوئی رمضان مبارک کا استقبال کرے, خوش حالانی کے ساتھ, خوش ہو کر. جیسے کوئی بارات آ رہا ہے, جیسے بارات آتا ہے لوگ نکل آتے ہیں اور وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں, اسی طرح رمضان مبارک سال میں ایک مرتبہ میسر کرتا ہے. ہمیں چاہیے تمام عالم اسلام کو, مسلمانوں کو پرتپاک اس کا استقبال کریں اور اس کا احترام کریں. اب احترام کرنے کے بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں, صرف روزہ رکھنے, روزہ رکھنا اللہ اور بندہ کا پیور معاملہ ہوتا ہے. صاحب جی روزہ رکھنا جی اور نہ رکھنا پیورلی بندہ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. کوئی کسی پر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ آپ روزہ کیوں رکھتی ہو یا کیوں روزہ رکھتے ہو. مطلب رکھتی ہو کا پہلا سوال ہے. رکھتی ہو اس لیے کہ خواتین جو گھر میں ہوتی ہیں وہ بھی الحمدللہ, میں مسلمان تو میرے اہل بھی مسلمان ہیں, آپ بھی ہم سب مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان پہ بھی روزہ فرض ہے, خواتین پہ روزہ فرض ہے. جی جو بالغ بچوں پہ روزہ فرض ہے, جو بزرگ ان پہ تو فرض ہے ہی ہے, ہم اسلاموں پر فرض ہے. اس لیے میں نے خواتین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے, ان کا نام پہلے لینا چاہیے. خواتین کو اسی لیے آپ نے جو ہے پہلی ترجیح دی ہے ہمیشہ پروگرام میں بھی, اور ویسے بھی ماشاءاللہ آپ خواتین کی عزت کرتے ہیں. آپ ہاں بالکل آپ بہت احترام کرتے ہیں, یہ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں خواتین کا. اچھی بات ہے, بہت زیادہ. میں ڈینائی کرنے والا تو رمضان مبارک کا احترام کرنا ہم سب پر لاگو ہے, سب پر فرض ہے. اب رمضان مبارک جب آتا ہے تو شہری کا ٹرانسمیشن چل رہا ہمارا, تو شہری میں کیا کھانا پینا اس کا بھی اہتمام ہونی چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, اس کا بھی سسٹم ہونی چاہیے. ایسا نہ کوئی شہری ہے کہ ہم نے دن بھر کا روزہ اتنے گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے, 8 گھنٹے کے 12 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے یا 14 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے. ایسا نہ کہ ہم بے دریک خود نے اشیاء کے میں استعمال کر لیا اور طبیعت بگڑ گئی اور بیچ میں روزہ خراب ہو گیا. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وقفہ ہر چیز میں ضروری ہے. دیکھیے بالکل وقفہ ہے, کیونکہ ابھی ہاں بالکل آپ میں بھی وقفہ ہے. ابھی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, ابھی ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, شارٹ بریک سے واپس آئیں گے, پھر ہم اپنے مہمانوں سے انشاءاللہ اور بھی بہت ساری اچھی باتیں کریں گے اور اپنی ناظرین تک پہنچائیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بھول یہ ہوئی ہے مجھ سے, تھوڑا سا کچھ دل میں رہ گیا. کیا کرو؟ سیٹ کرو خاص چائے بنا کے تمہارا موڈ. سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو, اسی لیے بنے ہیں ایک دوسرے کے لیے. جیسے چائے کو سمجھے صرف نیسلے ایوری ڈے. فرام نیسلے. ویلکم بیک. میں ہوں رائل نیوز کے ساتھ آپ کی پیاری ہوسٹ عریبہ زارا, اور آپ دیکھ رہے ہیں فضیلت رمضان. ماشاءاللہ ہم نے پیارے پیارے نعت خواہوں کا کلام تلاوت سنی. سب سے پہلے تلاوت سے آغاز کیا, اس کے بعد نعت ہم نے سنی ماشاءاللہ, اس کے بعد نعت کے بارے میں کچھ ہم نے معلومات کی. اچھا, سب سے خاص بات جو میں کہ آپ کو بتانے چلوں, اور ماشاءاللہ آپ سب کو ہی پتہ ہے. اچھا, میرے سے ایک شاہینہ ہیں, شاہینہ وان نام ہے ان کا, انہوں نے مجھ سے ابھی ایک میسیج آیا ان کا ہمارے پاس, تو انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ رمضان کے روزے کسی خاص, جیسے ہم نماز پڑھیں, زکوٰۃ کریں, بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں, یہ مہینہ تو ہوتا ہی ہے کہ ہر کوئی نیکی کی راہ میں چل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیتا ہے. دیکھیے عام دنوں میں لوگوں کے پاس کھانے کو ہو یا نہ ہو, لیکن اس بابرکت کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں دسترخوان سجاتا ہے, ماشاءاللہ بھرپور دسترخوان سجاتا ہے, زکوٰۃ اتنا ہر چیز کرنے کی توفیق دیتا ہے. اور اللہ پاک اسی طرح ہر انسان کو دے, ہر انسان کے گھر میں دسترخوان سجے, اور جن کے گھر میں کم سجتا ہے, کم ہوتی ہے, تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کا دسترخوان جو ہے اچھے سے کریں. اچھا, روزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں, آپ نے بھوکا رہنا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا رکھ رہا ہے. روزے کا مطلب ہوتا ہے کہ غصہ نہیں کرنا, جھگڑا نہیں کرنا, بلکہ ہر ایک برائی کو اپنے اندر سے ختم کرنا. شعبان کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ اچھا, میرے پاس ایک سوال ہے جو کہ شاہینہ وام نے پوچھا ہے کہ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے کیوں آتا ہے, اور یہ بڑی جو رات ہوتی ہے اس میں عبادت کی جو جاتی ہے,
اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شعبان کا مہینہ جو ہوتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، اپنے دل کو صاف کرتے ہیں. صاف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کپڑے پہن رہے ہیں، آپ نہا دھو رہے ہیں، آپ صاف ہیں. صاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نیت صاف کریں، اپنا دل صاف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ چانس کیوں دیتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ایک نئی راہ پہ چلائیں، ایک اپنے آپ کو بالکل ایک صاف کر لیں، اپنے ضمیر کو صاف کر لیں. تو شاہ صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی. شاہ صاحب اس کے بارے میں ذرا آپ ہمیں بتائیں. دیکھیے دراصل یہ ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ جو ہے وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جڑا ہوا ہے. تو اس مہینے میں ایک رات ایسی رات آتی ہے جس میں مختلف لوگوں کے مختلف چیزوں کو کوٹ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور اس میں ہر طرح کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے. اس میں ہم روزے کی بھی فضیلت ہے، روزہ ہم رکھیں اس کے کتنے فائدے ہیں نفل کے. ٹھیک ہے نا، بعض لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن اصل میں تو عبادت جو ہے وہ نفل سے شروع ہوتی ہے. نفلی روزے جو ہوتے ہیں یا نفلی نماز جو ہوتا ہے یہ انسان کو بلند ترین مقام پر لے کر کے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور فرض سنت بھی ہے، فرض بھی ہے. فرض جو ہے یہ تو ادا کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس پر زیادہ گہری نظر رکھتا ہے کہ جو نفلی عبادت کا اہتمام کر رہا ہے. ہمارے یہاں درویشوں میں، دیگر لوگوں میں اور ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کے علم میں نہیں ہوگا لیکن وہ روزے سے ہوں گے. اچھا، آپ کی بات ختم ہے. روزے سے ہوں گے، روزے دار ہوں گے. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی تیاری کریں رمضان کے لیے. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا، ایک اور بات میں یہ کہتے چلوں کہ رمضان کا تو مہینہ ہر کوئی ماشاء اللہ روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں وہ بھی کافی کم لوگوں کو پتہ ہے. دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایک مثال ہے، رمضان کے روزے ایک پتیلا ہے اور ڈھکن جو ہے وہ اس کے شوال کے روزے ہیں، جو یہ سنت ہے اور یہ بہت میٹھے روزے ہوتے ہیں شوال کے. تو کوشش کریں رمضان کے ساتھ ساتھ شوال کا مہینہ، جب عید کا مہینہ آتا ہے، خوشیوں کا مہینہ آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عید جو دی ہے یہ رمضان روزے داروں کو ایک تحفہ دیا ہے کہ اس میں ہر انسان عید میں ملے جھلے پیار سے رہے. تو عید کے بعد ہر مسلمان کا کام ہے کہ 6 روزے جو ہیں نفیلے وہ بھی ہمیں رکھنے چاہیے، ہے نا. اچھا، باقی میں آپ سے ایک سوال کروں ماشاء اللہ چنا صاحب سے. چنا صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ رمضان کے جو مہینہ ہے ماشاء اللہ اتنی رونق، دیکھیں آپ عام دنوں میں نکلیں سحری کے باہر، مطلب یہ سحری کا وقت ہے تو مطلب نہیں ہوتا ہے. اب رمضان میں ماشاء اللہ اتنی رونق، اتنی زیادہ رونق آتی ہے، جب یہ جاتے تو واقعی ہر کسی کو بہت دکھ ہوتا ہے. روزے دار نمازیوں کو یہ تراویحوں کے دن بہت بہت یاد آتے ہیں. تو مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ روزے رکھ کر، مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز جو ہے وہ مطلب روزے کے لیے ہوتی ہے، تو بس فجر سے پہلے آپ کھا لو پی لو، پھر فجر کی اذان میں روزہ بند. مجھے یہ بتائیں اس سے روزے کا کیا، سحری کا کیا تعلق ہے؟ ابھی سحری کا وقت ہے تو یہ سوال میں آپ سے کر رہی ہوں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک روزے کا ذکر ہے تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف روزے دار کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. بالکل، آپ کسی کو خیرات دے رہی ہیں، آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہی ہیں، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کوئی خیر جو ہے نا کسی کو کوئی فطرہ دے رہی ہیں، تو وہ کم سے کم دینے والوں کو پتہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ زکوٰۃ بھی دیتی ہیں نا تو اور کسی کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن جس کو آپ زکوٰۃ دیں گی اس کو ضرور پتہ چلے گا آپ زکوٰۃ دے رہی ہیں. حج پہ آپ جا رہی ہیں، حج پہ کوئی مسلمان جاتا ہے تو وہ سب سے مل کے جاتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف روزے دار کو پتہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ادا کروں گا، اس کا اجر میں خود دوں گا، کیونکہ روزہ صرف میرے لیے اور وہ میرے لیے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو روزہ میرے لیے، اس کا اجر بھی میں دوں گا. پھر حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو ایک بو آتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے مشک اور عطر سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. اور روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو ہمارے یہاں تو ایک رواج آ گیا کہ بڑے بڑے دسترخوان ہوں، جیسے ابھی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہمیں روزوں میں دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو روزے میں ہمیں دیکھا ہمارا پڑوسی کہاں اس کا کیا ہے،
کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اس کے روزے نماز کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اس کے بھوکے ہونے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ میں بھوکا کیوں ہے. تو ہمارے حق ہے کہ ہم اڑوس پڑوس میں دیکھیں کہ ہمارے قریب میں کوئی یتیم بچہ تو نہیں ہے، کوئی بیوہ تو نہیں ہے، ہم ان کی بھی خدمات کریں. باقی دوسری بات یہ کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ روزہ کھانے کا ٹائم ہے، تو افطار دیکھیں سیری کا ایک ٹائم فکس ہے، ٹھیک ہے. یعنی فجر کے اذان سے اس کو قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، مفہوم بھی آتا ہے کہ سفید اور کالا دھاگا جب تک ظاہر نہ ہو. تو ابھی تو ماشاءاللہ ڈیجیٹل دور ہے، تو ہمارے کیلنڈرز بنے ہوتے ہیں، علماء کرام مفتی کرام جتنے ہمارے ہیں تو علاقہ وائز انہوں نے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں. پھر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوگا کہ احتیاط، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اذان چل رہی ہے ہم کھا رہے ہیں، نہیں، اس کا کہ احتیاط ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیل بجتی ہے، سائرن بجتا ہے، اور اس سے 2-3 منٹ بعد اذان آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اذان سے پہلے روزہ ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اذان جو ہے وہ صرف فجر کے لیے ہوتی ہے نا، obviously کہ فجر کے لیے ہوتی ہے. پہلے سحری ختم ہوتی ہے، اس کے بعد فجر ہوتی ہے. سحری ختم ہوگی تو فجر ہوگی. یہ کنسرٹ بار بار اس لیے کلیئر کروایا جا رہا ہے کیونکہ کافی لوگ اس چیز کو غلطی کرتے ہیں. میں نے خود سے دیکھا ہے کہ لوگ فجر کی اذان ہو رہی ہے، اذان کے 1 منٹ پہلے پانی پی رہے، ہر چیز کھا رہے، بھائی اذان میں بھی 1 منٹ ہے، 1 منٹ ہے. تو یہ دیٹ از اے رانگ اور ایک چیز اور کا احتیاط کرنا چاہیے. میں رائل نیوز کے پلیٹ فارم کے تھرو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ اکثر ہمارے نوجوان پوری رات جو ہے وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیٹ چلا رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں گلیوں میں، پورے محلے کا حرام جو ہے آرام حرام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے کہ اب ہم نے سحری کرنی ہے اور نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اب ہم نے سو جانا ہے اور ہمیں زور میں اٹھنا ہے. تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں جو ہے رات کو جیسے ہم نے افطار کیا، افطار کے بعد ہم جو ہے وہ عشاء پڑھیں، تراویح پڑھیں، اس کے بعد آرام لازمی ہے. پھر آپ جو ہے سحری سے تھوڑا پہلے اٹھیں، تہجد کا ٹائم ہے، آپ تہجد پڑھیں، کیونکہ عبادت اور نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صلاۃ الحاجات اور تراویح، تہجد، بہت ساری ہوتی ہیں. کہ آپ کا جو ہے رات کا جو پچھلا حصہ ہے نا وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. بالکل. تو بجائے ہم کرکٹ کھیلیں، بجائے ہم کوئی اور غیر ضروری چیز کریں، تو ہم قرآن کی تلاوت کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، کوئی عبادت کریں. جب یہ ہم ذکر اذکار خود کریں گے تو ہمارے بچے بھی اس کی پابندی کریں. بہت جزاک اللہ، بہت صحیح فرمایا آپ نے بھی، بہت زیادہ ماشاءاللہ. تو باقی ثاقب صاحب آپ کو جو سوال کرنا ہے آپ کریں. دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں، ہمت کرتا ہوں سوال کرنے کی. اور ایس کے صاحب ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے سینئر ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اور ان کی وجہ سے چینل میں بھائی رونق بھی ہے. سوال کریں نہ کریں آپ دونوں، لیکن میں آپ سوالوں کے جواب میں چونکہ اتنا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کیا سوال کریں گے، رمضان مبارک کے حوالے سے کریں گے، آپ فضیلت رمضان کے حوالے سے کریں گے. بالکل. لیکن میں آپ کا سوال کا جواب سر پہلے میں جواب دیتا ہوں کہ جو شاہ صاحب فرما رہے تھے اور چندر بھائی فرما رہے تھے کہ روزہ بہت مقدس چیز ہے، بہت نازک بھی ہے، بہت سنبھال رکھنا ہوتا ہے روزے کو، ٹھیک ہے. اب نوجوان جو نسل ہے کرتے ہیں، بچے ماں باپ بدنام ہوتے ہیں کہ کیا تربیت دیا ماں باپ نے. رمضان مبارک کے حوالہ ہو یا عام دن ہو، ماں باپ تو اپنے اولادوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں. جو میری تھنک ہے، جو سوچ ہے کہ کوئی پیرنٹس ایسا نہیں کہ اولاد کو غلط راہ دکھائے گا، اچھا دکھاتا ہے، لیکن ماحول جو ماحول ہے اس ماحول میں بچے جو ہیں وہ رچ بس گئے ہیں، وہ کرکٹ کھیل لیتے ہیں. ان کو اویئرنیس دینے والا گیدرنگ کا لڑکا ہے نہیں کہ قرآن پڑھو، ایک پیج ہی پڑھ لو، ایک پیج پڑھو تو استفادہ نہیں پڑھو، ٹھیک ہے نا، نہ پڑھو، نہیں پڑھنی آتی سن لو. قرآن پڑھنے سے زیادہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن سننے والا جو قرآن پڑھ رہا ہے اور سننے والا زیادہ ثواب ملتا ہے. روزہ رکھنے والے سے زیادہ روزہ کا احترام کرنے والا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے دیکھیے نظام قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی بندش نہیں لگائی ہے. لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دین میں کوئی سختی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں. اللہ فرما رہا سختی ہم نے اور علماء کرام نے ہمارے ساتھ کر دی ہے. مفتی حضرات نے کر دی. میں آنر بات کر رہا ہوں، مفتی حضرات کو جہاں جو کام جو پرفارم کرنا چاہیے وہ کر نہیں پا رہے. وہ سیاست میں انوالو ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب مولانا صاحب علماء کرام سیاست میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کو ریاضت عبادت میں آنی چاہیے. نوجوان نسلوں کو بیچ میں جا کر وہاں تبلیغ کرنا چاہیے. جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ ہے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، جو جبہ پہنا اس کو تبلیغ کر رہے ہیں، داڑھی رکھا اس کو تبلیغ کر رہے ہیں. تبلیغ اسی کرو جو ینگ نسل ہے، اسے بتاؤ جو کلمبوٹ غلط کام میں سے انوالو ہے، جو دنیاوی معاشرتی لحاظ سے اچھا نہیں سمجھاتا، وہاں ہمت کرے، جرأت کرے. علماء کرام نمازی حضرات ان کو تبلیغ کرے دین اسلام کا رمضان مبارک کا احترام کیا ہوتا ہے، اس کا روزہ کیسے کھایا جاتا ہے، روزہ فرض کیے گئے ہیں، کیوں فرض کیے گئے ہیں، یہ سب بتائیں. بالکل زبردست ادار بھائی، ادار صاحب نے بڑی زبردست بات کی، اور ماشاءاللہ یہ ہمیشہ عریبہ کرتے ہی زبردست باتیں ہیں. یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہیں، یہ اسٹریٹ فائر مارتے ہیں. اچھا ہمارا جو پروگرام ہے
یہ کوئی ویسا پروگرام نہیں ہے کہ اس میں گفٹ بھیجے جا رہے ہیں جس طرح آج کل ہر چینل والے کر رہے ہیں اور جس کے اندر مطلب کہ گیم شو ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ہمارا ایک چھوٹا سا ٹرانسمیشن پروگرام اس چیز کا رکھا گیا ہے کہ اس میں جو بہت ساری معلومات ہوتی ہیں باتیں لوگوں کی, جیسے کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ بھائی اس رمضان میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں, پتہ سب ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگ باخبر ہوتے ہیں. تو یہ پروگرام ان کو بار بار یاد دلائے گا کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے یہ کرو اور یہ چیز رانگ ہے اس سے اوائڈ کرو. تو یہ جو ہماری گپ شپ ہو رہی ہے اس میں بہت ساری پوائنٹ کی باتیں ہیں, بہت ساری نالج والی باتیں ہیں. اس سے ہمارے کافی گناہ کرنے سے پہلے ہم سے اوائڈ کر لیں گے بھائی یہ چیز کرنا گناہ ہے, یہ چیز غلط ہے, تو اسے ہم اوائڈ کر لیں گے. تو یہ پروگرام جو ہے یہ بیسکلی اس چیز پر بھی رکھا جا رہا ہے, اس چیز پر چلے جا رہا ہے. اور سیری کا پروگرام ہے تو سیری کے پاس ماشاءاللہ بہت ایک اچھا ٹائم ہوتا ہے, اس میں انرجی ہوتی ہے لوگوں کے پاس کیونکہ روزہ تو ہوتا نہیں ہے. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے گوسپنگ کر کے. تینوں ہمارے مہمان آئے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. ان سب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں پورے چینل کی طرف سے. غریبہ صاحبہ میرا مکمل نہیں ہوا, آپ ہی نوٹس چاہتا ہوں میں اور لوگ سن رہے ہوں یار یہ بات کو. جی بولے تر بولے آپ بولے. روزہ رکھنا ہی صرف عبادت نہیں ہے, بالکل کسی کی خدمت کر لینا بھی این عبادت ہے. حقوق حقوق العباد اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو میرے معاملات ہوں گے حقوق اللہ کا واسطہ میں تو معاف کر دوں گا, لیکن حقوق العباد کو جس دل آزاری کی بالکل حقوق العباد کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے وہ بھی. سوالات رہے ہماری غریبہ نے بڑے معلوماتی سوال بھی پوچھے اور رضا صاحب نے بھی بڑے معلوماتی جواب بھی ان کو بڑی تجزیہ کر کے دیے. اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ بہتر انداز میں جواب دیے. اور جب جنہ صاحب کی باری آئی تو انہوں نے بھی شارٹ فارم کے اندر اچھا جواب دیا اور ساتھ ساتھ نہ. تو شاہ صاحب آپ کی طرف جا رہے ہیں, آپ سے پھر درخواست کریں گے کہ آج ہمیں ایک اور نعت جو ہے وہ آپ اپنے پیاری سی آواز میں ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل کے حوالے سے مجھے یہ بار بار شرفیہ موقع حاصل ہو رہا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اپنے لکھے ہوئے الفاظ کو ادا کر رہا ہوں تاکہ مجھے اور میرے سننے والوں کو اور ہمارے تمام ویورز جہاں کہیں بھی ان کو پہنچ رہی ہے ہماری آواز, ہمیں اس کے فیض و برکات ملتی رہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور روز محشر میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. رب نے ہم پر احسان کیا, رب نے ہم پر احسان کیا, محبوب کا امت پیدا کیا. بے شکر ادا ہو کیسے بھلا, یہ شکر ادا ہو کیسے بھلا, کہو صلی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. رنگ پھولوں کا ہے صلی علی, رنگ پھولوں کا ہے صلی علی, پھولوں میں خوشبو صلی علی, رحمت کی فوارے صلی علی, رحمت کے فوارے
و فلک بے اور نہ قوس و قزح، نہ زمین و فلک اور نہ قوس و قزح، محبوب کے نور کو پیدا کیا، آدم کے شانوں میں وہ تھے، آدم کے شانوں میں وہ تھے، فرشتوں نے جب سجدہ کیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ادار صاحب آپ تو ایسے مگن ہو جاتے ہیں، آپ کوئی بھی نام سحری کے ٹائم میں بڑی رونق چڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساگر صاحب جی جی، فرشتے جب اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرشتے جب اٹھتے ہیں تو آپ ان کو امتی میں سے آپ بھی جھوم کر لشکرہ مار کر اور ان کا نام جھوم کر ان کا نام لو، جو لوگ ان کے نام خیر برکت ہوتی ہے، وہ جذبہ ایمانی جاتا ہے۔ تعالیٰ یقین کر لیں کہ کل روز محشر میں وہ ہمیں ضرور پکاریں گے، اپنے جھومنے والے کو ضرور پکاریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ادار صاحب آپ نے بڑی، آپ سے تو بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہو ہی رہی ہیں ابھی تک کنٹینیو، ہم پروگرام کے حوالے سے، اور شاہ صاحب سے بھی ہو رہی ہیں، چنا صاحب سے بھی ہو رہی ہیں۔ میں آپ تینوں سے، اریبہ آپ کیا ابھی کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ کوئی آپ نے جب پروگرام کے اختتام پر کوئی بات کرنی تھی تو وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں تاکہ پھر ہم پروگرام کو جو ہے باقاعدہ اختتام کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ سحری کا ٹائم بالکل تیار ہے، اور واقعی ہم کیونکہ روزہ کھولا تھا ہم نے، تو روزہ کھولنے کے بعد ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا شاید، تو بھوک بھی بڑی ٹائٹ لگی ہے۔ صاحب ہمارے لیے پروگرام اتنا مزیدار ہے، جی جی بے شک، دل نہیں کر رہا، دل نہیں چاہتا ہے، ایسے ہی دل نہیں چاہتا، یہ محسوس کرتے ہیں کہ پانی پیوں نہ پیوں، سحری کروں نہ کروں، کرنی تو پڑے گی، اللہ اور اللہ کے نبی اور احکامات اور قرآن حکیم اور حضرت فراغت میں مطلب دلچسپی لیتے ہوئے اس کے اندر بالکل گھل مل جائے، شر شکر ہو جائے اور ذکر اذکار کرتے رہے، اور اللہ اور اللہ کے نبی جو ہے وہ خوش ہوتے رہے، میرے بندے میرا نام لے رہے ہیں، ترجیح کس کو کہ میرا نام لینے کو دیا، ترجیح میرے عبادت کو دیا، ترجیح میرے کام کو دیا، ترجیح میرے پیدا کرنے والے کو دیا، تو یہ بہت دل نہیں چاہتا کہ پروگرام کو یہ نہیں کیا جائے، بالکل دل نہیں چاہ رہا، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ اذان کا بھی بالکل نزدیک وقت ہے اور ہمیں سحری بھی کرنی ہے، احترام بھی لازمی ہے۔ تو آپ تمام دوست احباب جو بیٹھے ہیں ہمارے، خاص طور پہ جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں اور اریبہ ہماری طرف سے بہت دل سے شکریہ ادا کریں گے، پورے چینل کی طرف سے شکریہ ادا کہ آپ لوگ آئے، اور سب سے اچھی بات کہ بہت اچھی باتیں کی رمضان کے بارے میں، بہت کچھ ہمیں بھی سننے کو اور سمجھنے کو ملا، جو چیز سے ہم بھی باخبر تھے، اور ماشاءاللہ شاہ صاحب کا تو ویسے ہی بہت نام ہے، اور ماشاءاللہ چنا صاحب کا بھی بہت اچھے نام ہے۔ چنا صاحب کا نام زیادہ تر بھول جاتی ہوں، کیا وجہ ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ چنا صاحب ماشاءاللہ سندھی تگڑے ہوئے ہیں نا، اچھا مطلب جو نام بھی، اچھا جو مقصد سندھی ہے ان کا نام بھول جاؤ گی؟ اصل میں بالکل ہماری اریبہ جو ہے یہ تھوڑا سا بھول جاتی ہے، نام یاد نہیں دیتے ان کو، بات مجھے سرفراز ساگر اگر کہنا ہوتا تو یہ مجھے ساگر کہہ دیتی ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو اب ہم پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بالکل کرتے ہیں نیکسٹ پروگرام کی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سحری کو ہم آئیں گے آپ سب کے ساتھ، آپ سب دیکھیے گا، ہم سب کے ساتھ رہیں آپ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔